अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 3। वो रुखसती से पहले किसी तौर पर भी अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, मगर जोहा भी इसके सर पर खड़ी हो गई। अब अगर तुमने मुझसे साथ चलने को कहा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सबा ने गुस्सा दिखाया, मगर जोहा ने इससे ज्यादा तैश दिखाया। ये निकाह हुआ ही इसलिए है ताकि तुम आराम से सारे फंक्शन अटेंड कर सको। इसने हकीकत वाज़ा की थी, जो कि वाकईतन सच्ची थी। सबा की शर्मीली तबीयत से वाकफियत की बिना पर ही ये कदम उठाया गया था, मगर उल्टे लेने के देने पड़ गए थे। मंगनी के बाद तो वो नौफल का सामना कर ही लेती, मगर यूं निकाह के बाद इसके सामने जाना, वो भी रुखसती से सिर्फ 1-2 रोज पहले, इसको अभी से ठंडे पसीने आ रहे थे। शर्म करो सबा, तुम दुल्हा की बहन हो, तुम जाके भाभी को मेहंदी नहीं लगाओगी तो रस्म का क्या खास मजा आएगा। लाइबा ने इसे जज्बाती करने की कोशिश की थी। वो सब बिल्कुल तैयार थी, एक वही अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, देखो तुम्हारा पर्दा करा देंगे नौफल बाई से। आयजा ने वादा किया, मगर वो अपने तमाम कजन्स के शौकी तबा से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि ये सब इन दोनों का रिकॉर्ड लगाने से बाज रह सके। वक्तन फोक्तन सभी इसके साथ सर फोड़ चुके थे, मगर वो अपने कमरे में घुसी बैठी थी। लो भला ये कोई बात हुई, इसकी ससुराल में क्या कहूंगी मैं जाकर। ताईजान हद दर्जा मुतफक्कर थी। मैं देखता हूँ, आप परेशान मत हो। मुईद इन्हें तसल्ली देता सबा के कमरे की तरफ बढ़ा था, जहाँ दाखिल होते ही इसकी पहली नजर जोहा पर पड़ी थी। ग्रीन एंड गोल्डन ब्राउन चूड़ीदार पाजामे और शर्ट में मलबूस और गंजा के गोल्डन ब्राउन दुपट्टे को बाजुओं में संभालती वो बड़ी महवियत से अपनी कलाई पर गजरा लपेटे गिरा लगाने की कोशिश में थी। मुईद भाई कहीं सब चले तो नहीं गए। आयजा की कलाई में चूड़ियां पहनाने के बाद लाइबा पलटी तो दरवाजे पर अस्तादा मुईद को देखकर तशवीश भरे अंदाज में पूछा। वो दफतन गड़बड़ाया था, खज्जल सा होकर हाथ फेरता अंदर आ गया। जोहा गैर महसूस कुन अंदाज में रुख फेर कर आयजा से गजरा बंधवाने लगी थी। तुम क्यों नहीं जा रही? इसका रोए सखन सुबह की तरफ था, जो मुईद को देखते ही समझ गई थी कि वो इसे कन्विंस करने आया था। सो वो फौरन रोने को तैयार थी। हम सब तो इसे समझा समझा कर थक गए हैं, मगर इसकी ना हाँ में नहीं बदली। लाइबा ने शिकायत की तो वो इस्तफामिया नजरों से सबा को देखने लगा। कल वाले मेहंदी के जर्द जोड़े में मलबूस, दोनों कलाइयों में सब्ज और जर्द चूड़ियां और गजरे पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इतनी भी नहीं। वो मुईद के कन्विंस करने से पहले ही रो दी। 2 दिन बाद तो यूं भी जा ही रही हूँ, फिर आप लोग मुझे वहाँ भेजने पर क्यों जिद कर रहे हैं? इसका अंदाज न सिर्फ जज्बाती होता बल्कि जज्बाती कर देने वाला भी था। मुईद के लिए ये सिचुएशन बहुत गैर मुतवक्का थी। ओके ओके मत जाओ, मगर रोने की क्या बात है? वो गड़बड़ाया तो वो सब हंसी। मुईद ने इन्हें खफीफ से घूरा। मुईद भाई अगर ये आज नहीं गई तो कल भी नहीं जाएगी। लाइबा ने हंसी रोके बगैर कहा तो वो सवालिया नजरों से सुबह को देखने लगा। तुक भी कोई नहीं बनती, अनस भाई की शादी की मूवी देखकर इंजॉय कर लूंगी, उसने बहुत नरूठे हुए लहजे में कहा। तो मुईद भी हल्की सी सांस भरता पलट गया। जोहा ने सारे घर में ये खबर नशर कर दी कि बावजूद लीगल हो जाने के सबा बीबी बाई की शादी में शिरकत करने ससुराल जाने को तैयार नहीं है। ज्यादा जोर मत दें आपा, सारी बातें तो इसके दिल की हैं। अगर इसका दिल नहीं मानता तो रहने दे, चची जान ने संजीदगी से कहते हुए ताई जान की परेशानी खत्म की थी। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कहीं सालहा इस बात को महसूस न करे कि हमारी बहू को घर छोड़ आए हैं। वो तो खुश होंगी कि इतनी शर्मो तहजीब वाली बच्ची है। इन्होंने तसल्ली दी तो ताई जान ने इसकी खिंचाई करने का इरादा मुलतवी कर दिया, और वाकई वहाँ सिर्फ सालहा बेगम ही नहीं बाकी सब ने भी सबा की कमी को शिद्दत से महसूस किया था। चची जान ने बहुत मुनासिब अल्फाज में इन्हें वजह बता दी, मगर कजन्स और दोस्तों ने इसी बात को लेकर नौफल को तंग कर डाला था। इनको तो भूल कर भी ना आई याद हमारी, हम इंतजारे शौक में जान से गुजर गए। आजर ने तासुफ भरी आह के साथ कहा तो सबके कहकहों पर वो लब भींच कर रह गया। अभी ना सही मगर कभी तो इसने सबा मीर का इंतजार किया था, मगर इसने तो आज भी कसर उठा नहीं रखी थी। कितनी आसानी से वो इसे इसकी कदर बता गई थी। अस्सलामु अलैकुम। जोहा और हमरा ने बहुत अचानक अटैक किया था। नौफल के होंठों पर गैर मुतवक्का मुस्कुराहट फैल गई। इसने बहुत बशाशत से सलाम का जवाब दिया। आप क्यों सबसे छुपते फिर रहे हैं? जोहा ने साली बहनोई वाली छेड़छाड़ का आगाज किया था। ऐसा तो कुछ नहीं, वो बहुत एतमाद भरी मुस्कुराहट के साथ बोला तो इसकी वजाहत से मुतासिर होते हुए जोहा को सबा पर रश्क आया था। कॉटन के सफेद कल्फदार शलवार सूट और लेदर की स्याह चप्पल पहने वो अपने लंबे चौड़े सरापे के साथ बेहद मुतासिर कुन और माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। जोहा ने शरारत से कहा तो दिल पर जबर करते हुए वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला,
تو اب بتا دیجیے۔ اب بتانے میں کیا مزہ، وہ بے نیازی سے بولی۔ پھر اسے دفتن یاد آیا تھا۔ اور اس روز آپ ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو بہت سے تکلیف سے لمحے نوفل کے اعصاب کو الاسٹک کی مانند کھینچ گئے۔ یوں ہی بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی۔ اس نے باوقت ہونٹ پھیلائے تھے۔ صبا آپی نے تو شکریہ ادا کیا تھا، بلکہ وہ تو زوہا آپی کو بھی ڈانٹ رہی تھی۔ پہلے ہی وہ اتنی مشکلوں سے شادی پر رضامند ہوئی ہے، ہمراہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ سب نوفل کی استطاعت سے بہت بڑھ کے تھا۔ وہ ہمراہ کی باتوں کے جواب میں زوہا کی آنکھوں میں اتری فرمائش دیکھ چکا تھا۔ کہاں کوئی فائنل ڈیسیژن تو صبا ہی کا تھا، اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، مگر ایف اے کی اسٹوڈنٹ ابھی نگاہوں کی زبان اور لہجوں کے تار چڑھاؤ سے واقف ہی کہاں تھی۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ تو فائنلی تھا نا، اور اس سے پہلے جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اور جہاں چاہے ہاں کرتے مگر یہاں نہیں۔ ہمراہ زوہا نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا، پھر نوفل کی طرف متوجہ ہو کر اسے اصل بات بتانے لگی، جو وہاں ضبط و برداشت کی نہ جانے کون کون سی منزلیں طے کر چکا تھا۔ مگر اسی وقت یالے کی انٹری ہو گئی تو اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، اور یوں بھی ان سب کے لیے تو اس میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، اس لیے زوہا کا دوبارہ نوفل سے بات کلیئر کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اور ادھر وہ ایک ان دیکھی مگر جلسا دینے والی آگ میں جل رہا تھا، اور جہاں سب کے لیے صبا کا نہ آنا افسوس کا باعث بنا، وہیں ادینہ نے اپنے آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ کھڑا محسوس کیا تھا۔ قدرت بھی تم دونوں کا ساتھ نہیں چاہتی نوفل احمد۔ نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ محفوظ ہوئی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا افسوس اور دکھ اپنی جگہ، مگر وہ کسی طور پر بھی بارات کے ساتھ جانے کی ہمت مجتمع نہیں کر پائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم شادی میں شرکت نہ کرنے کے غم میں رو رہی ہو یا کل ہونے والی اپنی رخصتی کے خیال سے۔ وہ نہ صرف بار بار خود رو رہی تھی بلکہ باقی سب کو بھی رلا رہی تھی۔ اسے یہ اسمرتا دیکھ کر زوہا نے اسے پوچھا تو وہ بھیگے لہجے میں بولی، دونوں وجوہات ہی بہت جذباتی کر دینے والی ہیں۔ رونا میرا حق بنتا ہے اور تم تو اکیلی یہ حق بسط شوق ادا کرو، مگر میں اپنا میک اپ خراب کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسٹائلش ڈیپ ریڈ اینڈ فون کلر موتی اور دھاگے کے نازک کام سے سجے لباس میں وہ دیکھنے کے قابل لگ رہی تھی۔ جب تم پر یہ موقع آئے گا پھر پوچھوں گی۔ وہ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی تو اسے لائبہ کے حوالے کرتی وہ خود گلاب کے گجروں کی تلاش میں نکلی تھی۔ کوریڈور میں اس نے واجدان کو پکڑا تھا۔ فرمائیے گجرے کہاں ہیں؟ کون سے گجرے؟ وہی وجی، مجھے جانتے ہو نا؟ زوہا خون خوار ہوئی تھی۔ ہاں، کبھی یہ دعویٰ تھا، مگر یہ جو چہرے پہ آپ نے ڈینڈنگ پینٹنگ کی ہے نا، اس کے بعد تو امی بھی آپ کو شاید نہ پہچان سکے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، کیا اتنی بری لگ رہی ہوں میں؟ اس کی پریشانی بہت فطری تھی۔ ابھی آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھا تھا، اس میں بھی تو بہت اچھی لگ رہی تھی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اسے توڑ دیں۔ آپ کو ایک عدد نئے آئینے کی ضرورت ہے جو سچ بولتا ہے۔ وہ زوہا کی پریشانی سے حز اٹھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ زوہا کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت خبیث ہو تم وجی، وہ دانت پیس کر بولی تو واجدان کو اس کی خجالت پر ہنسی آنے لگی۔ آپ لڑکیاں بھی نا بس ایک شے ہی ہوتی ہیں، جب تک اپنے حسن کے قصیدے نہ سن لیں چین نہیں پڑتا۔ تمہارا بڑا تجربہ ہے، ابھی تو بمشکل یونیورسٹی پہنچے ہی ہو۔ زوہا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے آپی ڈیئر۔ اچھا فضول باتیں مت کرو۔ زوہا کو دفتن اپنی 2 سالہ سینیارٹی کا خیال آیا تھا۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے ابھی تک؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دوبارہ وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہی کا پتہ کرنے جا رہا تھا۔ کمرے میں تو کہیں بھی نہیں ہے، رات امی جان سے کہا بھی تھا کہ ایک بار آئرن پھروا کر الماری میں رکھ دیجیے گا۔ وہ بولا تو زوہا کو یاد آیا، پریس کرنے کی ڈیوٹی ہمراہ کی تھی، اسی کو پتہ ہوگا، اور گجروں کا حد و داربہ بھی بتاتے جاؤ۔ وہ ڈیوٹی انس بھائی نے اپنے سر لے لی تھی۔ مستقبل کی پریکٹس کے خیال سے وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ کبھی جو کام ڈھنگ سے کیا ہو ان لوگوں نے۔ وہ کوفت زدہ سی انس کی تلاش میں بڑھ گئی تو وہاں کمرے میں سب کے نرگے میں الجھا خفا ہوتا پایا گیا۔ وہ سب اسے ہر حال میں صحرا پہنانے پر برسیدے تھے، مگر وہ کسی طور پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل بلا صحرا کون پہنتا ہے؟ صرف گھوڑوں کے لیے مختص ہو کر رہ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، پہن لو یار، کبھی کبھار گدھے بھی پہن لیتے ہیں۔ چاند نے پچکارا تو سب کے کہکہوں نے اسے بھدکا دیا۔ زوہا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھ لیں آپ، اندر سے یہ خیالات ہیں ان سب کے، اور آپ صحرا بندی پر مصر ہیں۔ وہ تلملا رہا تھا۔ ان سب کی لپترانیوں پر ہنسی تو تائی جان کو بھی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے رہی کہ اس بھدکے ہوئے گھوڑے کو بہت تحمل سے سنبھالنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا خبر کہ دولہا کے عہدے ہی سے مستعلی ہو جائے۔ انس بھائی وہ گجرے؟ اس کی حالت سے ہنس اٹھاتے ہوئے زوہا نے ابھی پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ بنا کر اس کی طرف پلٹا۔ لا حول ولا قوت، اب میں گجرے بھی پہنوں گا؟ آپ سے پہننے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، واجدان نے آپ کو جو گجرے لانے کو کہا تھا ان سے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ زوہا کو ہنسی آ گئی۔ کیا وہ بھی میری ڈیوٹی تھے؟ شادی
شادی بھی تو آپ ہی کی ہو رہی ہے، زوہا نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسا کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اس کی بے بسی پر وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ لوگ تو بس شوخیوں میں خوش رہتے تھے۔ زوہا، میں نے فریج میں رکھوا دیے تھے گجرے۔ تائی جان نے ان سب کی غیر سنجیدگی پر کرتے ہوئے زوہا کو فارغ کیا تھا۔ وہ انس کی حالت اور اس کی بیچارگی پر ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی تو دروازے ہی میں اسے متصادم ہوتے ہوئے بچی تھی، مگر وہ اپنے چائے سے بھرے مگوں کو چھلکنے سے کسی طور پر نہیں رکا تھا۔ ناگواری کے ساتھ اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی مستبرانہ سی چیخ ساری توجہ سمیٹ گئی۔ اس کو سنک کی سائیڈ پر رکھتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا پیر زمین پر پٹک رہی تھی۔ گرما گرم چائے نے اس کے پاؤں کی خبر لے لی تھی۔ معید نے لہجہ بھر کے توقف کے بعد اسے بازو سے تھام کر اندر کچن میں لاتے ہوئے بٹھا دیا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، کبھی خود بھی دیکھ بھال کے چل لیا کرو۔ تم نے تو شاید مجھے سے ٹکرانے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ اس پر الٹ پڑی تھی، تکلیف کے مارے آنکھیں بھر آئی تھی۔ ایک آدھ دراز چیک کرنے کے بعد برنول کی ٹیوب دریافت کر کے وہ پلٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی رہو آرام سے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور اسے دوبارہ سے بٹھا دیا، اور اس کے مزید احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ خوبصورت ٹرپ والی ریڈ ہائی ہیل میں مقید اس کا پاؤں اب سرخ ہو رہا تھا۔ کافی جل گیا ہے، کہتے ہوئے احتیاط سے اس کا جوتا اتارا تو وہ سسکاری بھر کے بولی اور اپنے پاؤں کی درگد و حالت دیکھنے لگی۔ پہلے تو کچھ خیال نہیں کیا، مگر اب جلن کے مارے غصہ آنے لگا تھا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ اتنے شوق سے خریدا جانے والا میچنگ جوتا اب پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ معید نے انگلی پر برنال لگا کر بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس کے پاؤں کے اوپری حصے پر پھیلا دیا تو اب تک اپنی تکلیف کے خیال سے سو کرتی زوہا کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا۔ وہ سمجھا شاید درد کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو تھاما تھا۔ پھر سارا وقت روتی اور مجھے کوستی رہو گی، وہ بہت سکون سے کہتا اپنا کام کر رہا تھا، مگر زوہا کو یوں لگ رہا تھا جیسے 440 وولٹ کے کرنٹ نے اسے چھو لیا ہو۔ معید پلیز، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں پیچھے کیا تھا، میں خود لگا لوں گی۔ شاید اس کی آواز میں خفیف سی لرزش اتر آئی تھی۔ اپنی تمتماتی رنگت کو وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ لگ گئی ہے، اب جوتا مت پہننا۔ وہ ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھی لگوں گی نا، بارات کے ساتھ ننگے پاؤں جاتی؟ اپنی گھبراہٹ پر اس نے غصے کا پردہ ڈالا اور سلیپ سے پکڑ کر جوتا اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، حالانکہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ دانت پیستی دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی لنگڑاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ ہمرا، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ واجدان اس کے سر پہ سوار تھا۔ کون سے کپڑے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ صاف مکر گئی۔ اتنے دنوں کے بعد تو پرانے حساب چکانے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ ایک پینٹ ہوتی ہے جس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک کوٹ ہوتا ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں گویا نشانی بتائی تھی۔ ایسے کپڑے تو میں نے معید بھائی اور انس بھائی کی الماریوں میں دیکھے تھے، وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو ہمرا، کہاں ہیں کپڑے؟ صبا کو واجدان کی شکل پر ترس آیا تھا۔ مجھے کیا پتا، اسے چاہیے تھا کہ یہ اپنے کپڑے ڈرائی کلین کو دیتا۔ وہ بڑے انداز سے پرفیوم چیک کرتے ہوئے بولی تو وہ صبا کی طرف پلٹا۔ آپی، اس کے نوٹس کاپی کرانے کے لیے آپ نے دھوبی کو کیوں نہیں دیے؟ کیا؟ یعنی آپ نے میرے نوٹس کاپی کرانے کے لیے اس کو دیے ہیں؟ ہمرا کو صدمہ پہنچا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھرتے ہوئے استباط میں سر ہلایا تو وہ رخائی سے بولا تم میرے نوٹس واپس دے دو، میں خود فوٹو کاپی کروا لوں گی۔ اب تو میں انہیں کاپی کروا چکا ہوں، لہٰذا میرے کپڑے ملتے ہی تمہارے نوٹس تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا، مگر ہمرا کے لیے جھوٹا پڑنا ناممکن نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہیں تمہارے کپڑے۔ اوکے، واجدان نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے قناعت پسندانہ انداز میں کہا، میں انہی پرانے کپڑوں میں سب سے پیچھے والی کرسی پر بیٹھ کر تمہارے نوٹس پڑھ کر ٹائم پاس کر لوں گا۔ ہمرا، یہ دشمنی نکالنے کا ٹائم نہیں ہے، صبا نے اسے سمجھانا چاہا۔ رہنے بھی دو آپی، آج اس کے نوٹس ہی کو جلا کر باربیکیو تیار کریں گے۔ اس نے شرارت سے چمکتی آنکھیں بظاہر بہت بے نیاز کھڑی ہمرا پر جمائی تو وہ تلملا اٹھی۔ انس بھائی کی الماری میں رکھا ہے تمہارا شاہی جوڑا۔ اس کے لبوں کی تراش میں محفوظ کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی کاجل سے سجی خفا خفا سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت اطمینان سے بولا، اور تمہارے نوٹس اور فوٹو کاپی میں نے تائی جان کو دے دی ہے۔ اوہ، ہمرا نے گھرا کر پاؤں پٹکے اور واک آؤٹ کر گئی۔ صبا ان دونوں کی حماقتوں پر سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ سیڑھی بجاتا چلا گیا۔ زوہا کو جوتا ہاتھ میں پکڑے لنگڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب میرے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا کرے تو مجھ سے پوچھے بغیر سمجھ جایا کرو کہ کیا ہوا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس کے بستر پر بیٹھی تو وہ اپنے متاثرہ پاؤں پر کا جائزہ لینے لگی۔ خدا کے لیے زوئی، اب تو بڑی ہو جاؤ، خواہم کو معید بھائی سے الجھنا چھوڑ دو۔ صبا نے اسے سمجھایا تھا، تم تو بس اسی کی سائڈ لیا کرو، کبھی اسے بھی سمجھاؤ کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر ہی پیار سے بات کر لیا کرے۔ وہ خفا ہوئی تھی۔
صبا بے ساختہ مسکرا دی۔ پیار سے یا پیار کی بات کر لیا کریں۔ شٹ اپ، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اچھا یہ ہوا کیا ہے؟ صبا نے اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس نے مختصر واقعہ بتا دیا۔ ویسے زوئی، یہ کلر تم پر اتنا سوٹ کر رہا ہے کہ مجھے تم پر پیار آ رہا ہے۔ معید بھائی نے تعریف نہیں کی؟ صبا نے اپنے لہجے کو مقدور بر سرسری سا بنایا تھا مگر وہ کرنٹ کھا گئی۔ تم صرف اپنے نوفل احمد سے متعلق سوچو، سمجھی؟ مگر زوہا، امی کا ارادہ ہے کہ تمہاری اور معید بھائی کی، وہ اس پر حقیقت واضح کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مگر نہ تو میرا ایسا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی معید حسن کا۔ معید بھائی کا کیوں نہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ یوں مائی ڈیئر کہ اس سڑے ہوئے کباب کی الماری کے لاکر میں ایک ڈائری ہے اور اس ڈائری میں نہ صرف اس نے شاعری کر رکھی ہے بلکہ ایک عدد لڑکی کی تصویر بھی اس میں موجود ہے، اس نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ کیافے مت لگاؤ زوئی، معید بھائی ایسے نہیں ہیں، اس کے اعتقاد نے زوہا کو تپایا تھا۔ پاؤں کی جلن دماغ تک پہنچنے لگی۔ اچھا جی، آپ کے مولوی بھائی نے الماری کے لاکر میں اپنے قاری صاحب کی تصویر رکھی ہوگی اور وہ نظم بھی انہی کے حسن جہاں سوچ سے متاثر ہو کر لکھی ہوگی۔ کسی جماعت میں شامل ہونے گئے ہوں گے نا؟ اس کی لاف زنی پر نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کو بیختر ہنسی نے آ لیا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پاؤں پر جھک گئی۔ 1.5 سالی سالیوں کے نرکے میں پھنسا انس اپنی ساری شوخی اور تراری بلا بیٹھا تھا مگر وہ سب کون سا دور تھے، ایک ہی اشارے پر سب دائیں بائیں یوں آ کھڑے ہوئے جیسے خزائی فوجدار۔ انس کی سانس آسان ہوئی تھی۔ سنبھل کے بھائی، دولہا بھائی نے حفاظتی بند باندھ لیے ہیں، سدرا نے شریر سا طنز کیا تھا۔ جہاں نقص امن کا خدشہ ہو وہاں یہ احتیاط لازم ہوتی ہے۔ چاند کے انداز میں بھی شرارت تھی۔ غور کیجئے گا، بولنے کے لیے بھی دولہا بھائی نے الگ سے گارڈ رکھا ہوا ہے۔ زارا نے ہانک بھری تو عمار نے برجستگی سے کہا، دیکھیں جی، بعد میں بھی تو ان کی زبان پر کرفیو لگ جانا ہے، اس لیے یہ ابھی سے منہ بند رکھنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اوہو، آپ تو سن 60 کے ہیرو بن بیٹھے ہیں۔ وہ سب ہنسی تھی۔ چلیں، آپ نے کسی طور پر ہیرو تو مانا، چاند نے پورے اعتماد انداز میں کہا تو وہ بولی۔ مگر فلاپ۔ ابرار نے انس کے پاس سے اٹھ کر معید کو اپنی جگہ پر بٹھایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نفری کم پڑ گئی تھی اس لیے آپ کو بلایا گیا۔ بہت حاضر جوابی کا یہ مظاہرہ دینا کی طرف سے ہوا تھا جو ابھی سٹیج پر آئی تھی۔ اسٹائلش سے ڈیپ ریڈ لباس میں ملبوس وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ عمار کی نگاہ میں بے ساختہ سی ستائش اتر آئی۔ ارے یہ تو خود نفری بلانے والوں میں سے ہے، موصوف وکیل ہوتے ہیں۔ ابرار نے انہیں ڈرانا چاہا تھا۔ بھائی ذرا سنبھل کے، یہ تو فوراً کوئی دفعہ لگا دیں گے۔ اب کی بار اٹیک پھر معید پر کیا گیا تھا۔ وہ بولا نہیں، البتہ پیچھے کھڑے نعمان نے اس کا شانہ طبقہ تھا، اس کی تو خاموشی ہی باروب تھی۔ جی نہیں، بولتے وہ ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو، سدرا نے شوقی سے کہا تھا۔ خیر ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، ڈول اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے مگر بجتا بہت ہے۔ احمر کے وار پر انس کے ساتھ ساتھ معید نے بھی بے ساختہ مسکرایا۔ آپ ہمیں ڈول کہہ رہے ہیں؟ صدمے سے پوچھا گیا۔ چاند نے فوراً لہجے میں شیرینی سموئی۔ ارے نہیں، آپ کہاں بولتی ہیں، اور ابھی تو آپ کی بولتی بالکل بند ہے۔ اس کے لطیف سے انداز میں گرا لگانے پر ماحول زعفران زار بننے لگا تھا۔ نکاح کی تقریب بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ طعام سے فارغ ہونے کے بعد دلہن کے آگے مسئلہ سنایا گیا تو مووی میکرز کے کیمروں کا رخ پلٹ گیا۔ وہ آ رہی ہے۔ انس کی سرگوشی میں بہت بےتابی تھی۔ جہاں معید کو ہنسی آئی تھی، چاند نے آہستگی سے کہا، جب ہمیشہ کے لیے آ جائے گی تب پوچھوں گا۔ مگر وہ تو جانے کب سے گھڑیاں گن رہا تھا، فراق سے وصل تک کی۔ میرون کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس نگین پر دلہنپے کا روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ چاند سے ٹہوکا دے کر انس کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا اور وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس احترام میں چھپی بے اختیاری ان سب پر واضح تھی۔ چاند نے گہری سانس بھرتے ہوئے نگین کے لیے جگہ خالی کی تھی۔ یہ تو گیا کام سے، اب ساری عمر یوں ہی کھڑا رہے گا۔ احمد نے سرگوشی کی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو جناب لفٹ ہی نہیں کرا رہے؟ وہ میدان صاف پا کر امارا کی طرف آئی تھی۔ میں لفٹ نہیں کرا رہا تھا۔ میں لفٹ نہیں کرا رہا، یہ تم؟ وہ مسکرایا تھا۔ اسٹیج پر سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ تم نے دل سے یاد نہیں کیا ہوگا ورنہ فوراً آ جاتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی کوری تو نہیں تھی؟ شادی شدہ زندگی کا 1 سال گزار چکی تھی، مرد کو لبانے کے لیے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف تھی۔ اسے گنگ کھڑا دیکھ کر سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر جا لگا ہے۔ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی، پھر بڑی معصومیت سے بولی، اچھے دوست ہو، ایک بار بھی نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم؟ وہ جیسے ٹرانس میں تھا، جیسے سیاہ رات میں چاند۔ اف، چاند؟ ہر طرف اونچے نیچے گڑھے، پہاڑ، ویرانہ اندھیرا۔ میں اتنی بری ہوں کیا؟ اس کی ادا میں ناز تھا اور اس ناز میں ایک ادا تھی۔ عماد اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ویری اسٹرینج، میں نے کبھی اسی طرح سے سوچا ہی نہیں۔ میرے خیال میں تو یہ کسی بھی لڑکی کی پرفیکٹ تعریف ہے نہیں تھی؟ اب کوئی نئی تشبیہ سوچو۔
ورنہ کبھی کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ادینہ نے شوقی سے کہا تو وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے بولا، ہاں اب تو لگتا ہے کہ دیوان کنگالنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے کم میں تمہاری تعریف ممکن نہیں ہے۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ عماد کتنی ہی دیر کسی ان دیکھے سے حصار میں گرا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک بہت ہنگاموں بھرے دن میں نگین اپنے گھر کو رخصت ہوئی تو سب مہمانوں کی واپسی کے بعد اب ایک محسوس کن سناٹا پورے گھر میں چھا گیا تھا۔ حالانکہ ابھی بہت سے قریبی رشتے دار دوسرے شہروں سے آئے تھے، گھر میں موجود تھے، بہت ضبط کرتے ہوئے بھی صالحہ بیگم نہیں رہ سکی، چاہے بیٹیاں کتنے ہی اچھے گھروں میں کیوں نہ بیائی جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر ماں کا دل جگر کٹتا ہے، سالوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو لاڈ پیار سے پالنے کے بعد یوں کسی کے حوالے کر دینا۔ ایک عورت کی زندگی کو کتنے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں سنبھالتے ہوئے نوفل خود بہت عجیب سی اداسی کے حصار میں گرا تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں عبیدہ خالہ کے پاس چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں بہن کو باوقار کے طریقے سے رخصت کرنے کی خوشی اور اطمینان تھا، وہیں اس کے پرائے ہو جانے کا غم بھی دل کو کھرچ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے بستر پر آ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ کل اس نے سارا دن اپنے ذہن کو سوچوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ یالے کے حوالے سے اور تمام کزن صبا کی شادی میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے اسے تنگ کرتے رہے تھے، اور اب دونوں کے بیچ سفر کی صرف ایک رات باقی تھی۔ کل وہ اس کی زندگی میں آ جانے والی تھی۔ یہ کمرہ اس نے اپنے بہت آرٹسٹ انداز میں ڈیکوریٹ کرتے ہوئے کمرے میں ایک خالی سی نظر دوڑائی تھی۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے پر اس کی نظر ٹپکی تھی۔ مجسمے کے دائیں انداز میں اٹھے دونوں ہاتھ خالی تھے، بالکل میرے دل کی طرح، اور ان دونوں کو خالی کرنے والی تم ہو صبا میر۔ اس کے اعصاب تھکے ہوئے تھے۔ وہ اب اس مقام پر تھا جہاں غصے پر شدید بے حسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے گزرے ایک پل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر کے دیکھا، اور ایک حقیقت جو کہ بہت تکلیف دہ صحیح مگر اٹل تھی کہ صبا میر کو اس کے دل میں جو مقام حاصل ہوا تھا وہ اسے دستبردار نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا پوری آب و تاب کے ساتھ ذہن کی اسکرین پر جگمگا رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ خود کو بہت سرد محسوس کر رہا تھا، نہ کوئی جذبہ نہ کوئی امنگ، مگر پھر بھی وہ اس رشتے کو نبھانے پر مجبور تھا، اور یہ سب کس قدر اذیت ناک تھا یہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ چاند اور اس کے گروپ نے نگین کو بہت خوبصورت ریسپشن دیا تھا، اتنی شوخیاں، اتنی شرارتیں تھی کہ چند لمحے پہلے کی جدائی کا دکھ مندمل ہونے لگا تھا۔ دم نہ نکل جائے یا دم نہ نکل آئے، عماد نے فکرہ کسا تو قہقہوں کی پھوار پڑنے لگی۔ وہ سب دلہا اور دلہن کی برآمدے کے دروازے پر ہی روکے ہوئے تھے۔ ان سب کے تنگ کرنے کے باوجود انس کے چہرے پہ مستقل مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ ٹوتھ پیسٹ کی ساری کرامات آج ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابرار نے گہری سانس بھری تھی۔ اب راستہ روکے کیوں کھڑے ہو، اندر چلو، تائی جان نے ٹوکا تو وہ سب مزید پھیل گئے۔ جی نہیں، مفت میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں داخل ہونے کا نیک بابی سے وصول کیا جائے گا۔ عماد نے صورتحال پر روشنی ڈالی۔ نیک یا گنڈا ٹیکس؟ زوہا نے نگین کو سپورٹ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکیوں کو تو اس کمائی میں سے کچھ ملنے والا نہیں تھا، سو اس نے ان سب کی حمایت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یوں تھالی کے بینگن؟ چاند نے اسے گھورا تھا۔ شرم کریں، مووی بن رہی ہے۔ صبا نے بھی اس سب کو احساس دلانا چاہا۔ اچھا ہے، ریکارڈ رہے گا، کل وہاں تمہارا بھی یہی اشر ہوگا۔ کراس میرج میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اب صبا کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ شرم کے مارے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ عماد، بدتمیزی مت کرو، ہمارے یہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ مریم پھوپھو جو قبل سے فرش پر تیل ڈالے دلہن کے استقبال کو کھڑی تھی، بیٹے کو گرکنے لگی۔ آپ کی دفعہ نہیں ہوگی، ہم نیو جنریشن ہیں۔ نعمان بھائی، کیا نام ہے بھلا؟ اس رسم کا بہت اطمینان سے پوچھا گیا۔ یہ کون سے نئے ہیں؟ ان کی دفعہ بھی یہ رسم نہیں تھی۔ اسما بابی بھی میاں سے گرداری پر کم بستہ ہوئی تو اب نعمان کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ اس نے بیوی کو فہمائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ تمہارے اس جملے کے بعد اب سب تمہاری عمر کا حساب لگانے شروع ہو جائیں گے۔ بس کرو اب، وہ بیچاری کھڑی کھڑی تھک گئی تھی، اندر آنے دو اسے، پھر چائے رسمیں کر لینا۔ چچی جان نے کہا تو وہ سب شور مچانے لگے۔ پہلے یہ سب دیواروں کو چوکھٹ پکڑائی دیں گی، پھر اندر آنے کی پرمیشن ملے گی۔ اسے بہت موقع پر مناسب سا نام سوجھ گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ انس نے نظروں ہی نظروں میں دیواروں کی تعداد کو ماشاء اللہ چاند کو گھورا تھا۔ دیکھ لو، ہم تو اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں۔ احمد نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ مان لو، ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ یہیں کھڑے کھڑے ہم 11:30 سے صبح کے 4 بجا دیں گے۔ نعمان اس کے کان میں گھسا تو وہ بیچارہ پھنس کر رہ گیا۔ پر روپیوں کا نقصان کم لگا تو اس کا ہاتھ اپنی جیب میں لنگ گیا۔ یہ ہوئی نا بات بھابی، آپ بھی پرس کھولیں، مشورہ دو نا انس۔ وہ سب اپنی اپنی بولیاں لگا رہے تھے۔ نگین بیچاری گم کو کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دفتن انس نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں کچھ کہا
کہا تو وہ سب شور مچانے لگے۔ بہت خبیث ہو تم لوگ، وہ ہنس دیا تھا۔ کچھ مووی لائٹ کی تپش اور کچھ جذبات کی تمتماہٹ اس کے چہروں پر سرخی بن کر جھلک رہی تھی۔ نگین نے پرس کھول کر 1000 کا نوٹ نکالا تو فاؤل ہے یہ، صرف ایک نوٹ ہے یہ، عماد نے شور مچایا تھا۔ معید ابھی کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے اندر سے آیا تو ان سب کو وہیں پا کر کوفت سے ہلاتا آگے بڑھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو یار، آپس میں بانٹ لو، 1000 روپے کافی ہوتے ہیں۔ اس نے نوٹ تھام کر عماد کو پکڑایا اور انس کو اندر بڑھنے کا اشارہ کیا۔ بہت گڑبڑ کی ہے تو نے معید، چاند کو افسوس ہوا ہے۔ معید بھائی کو ہر طرح کے کرمنل سے نپٹنے کا گڑ آتا تھا۔ صبا انہیں چڑھاتے ہوئے نگین کو لیے اندر بڑھی تھی۔ وہ تھک گئی ہوں گی یار، اور پھر ابھی مووی بھی بننا ہے، معید نے آرام سے کہا تھا۔ بامشکل 100 روپے ہاتھ آ رہے تھے۔ احمد نے اندازہ لگایا تو وہ سب معید کو کیناتوس نظروں سے گھورنے لگے۔ نو پرابلم، ابھی اور بھی بہت سی رسمیں باقی ہیں۔ نعمان کو چونکہ سال بھر پہلے شادی شدہ ہو جانے کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ انہی تقریبات کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شرم کرو اور اس تکلیف کو یاد کرنے کی کوشش کرو جو اس وقت تمہیں اپنی جیب سے روپے نکالتے وقت ہو رہی تھی، معید نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ اطمینان سے بولا۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بولتا۔ اس وقت مجھ سے روپے نکلوانے میں انس سب سے آگے تھا۔ ان سب کو چکنا گڑا پا کر معید سر ہلاتا اندر بڑھ گیا جہاں سب حال کمرے میں بڑا جمان تھے اور مووی سیشن چل رہا تھا۔ صبا چونکہ بارات کے ساتھ نہیں جا سکی تھی سو اب وہ مووی کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی کھنچوا رہی تھی۔ انس نے صبا، سوہا اور ہمراہ کو گولڈ کے لاکٹ پہنائے تھے۔ اسے کہتے ہیں اقربا پروری۔ چاند کو گلا ہوا تھا۔ لان کی کھدائی تک ہم سے کروا لی اور تنخواہیں ان پوسٹوں کو دی جا رہی ہے۔ عماد کو بھی اس تقسیم پر صدمہ پہنچا تھا۔ ابھی دیے تو ہیں 1000 روپے تم لوگوں کو، انس نے انہیں یوں تسلی دی جیسے پتہ نہیں کتنے لاکھ دے دیے ہوں۔ بالکل، اور ابھی تو کتنی ہی رسمیں باقی ہیں، نعمان نے دمکانے والے انداز میں کہا مگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ جمی تھی۔ چلو بھائی عماد، بھابی کی گود میں بیٹھو۔ کیا؟ انس نے انہیں گھورا۔ اس فرمائش پر نگین بھی گڑبڑا گئی۔ جی جناب، میری بیگم کی گود میں آپ ہی بیٹھنے کو تیار تھے۔ نعمان نے اسے گزرا ہوا زمانہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ مگر میں بیٹھا تو نہیں تھا۔ انس نے عماد کو گھورتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو وہ اطمینان سے کہہ گیا کیونکہ میں نے اس سے پہلے ہی تم لوگوں کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ انس نے دانت پیستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چاند نے شور مچا دیا۔ یہ نیک تو صرف بھابی دیں گی کیونکہ ابھی بھابی جان کی جان مشکل میں ہے، تمہاری باری تو ابھی ٹھہر کے آئے گی، عماد نے معنی کے انداز میں کہا تو وہ گہری سانس لیتا خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے بھابی، میں آپ کی گود میں تشریف رکھ سکتا ہوں؟ عماد نے بہت شرارت سے پوچھا تو نگین نے گھبرا کر پھر سے ان سب کی خدمت میں 1000 کا نوٹ پیش کر دیا جو اس بار شرافت سے تھام لیا گیا۔ مگر پھر عماد کے پیچھے ہٹتے ہی چاند نے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے نگین کا دایاں اور احمد نے بایاں گھٹنا تھام لیا تھا۔ اسے کہتے ہیں گھٹنا پکڑائی، نعمان نے حاضرین محفل کے علم میں اضافہ کیا تو سب کو ان کی حرکتوں پہ ہنسی آنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں یہ لڑکے؟ تائی جان نے سر تھاما تھا۔ یہ فاؤل ہے، انس نے اپنا احتجاج معید کے پاس نوٹ کرایا تھا۔ یہ سب تمہاری ہی ایجاد کی ہوئی رسمیں ہیں۔ وہ ہمدردانہ انداز سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجبوراً نگین کو پھر سے اپنی جان بلکہ گھٹنے چھڑانے کے لیے 1000 روپے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان سب کی شرارتوں پر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ بہت غلط طریقہ ہے یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ سوہا نے ان سب کو بہت احساس دلانا چاہا۔ تم تو چپ ہی رہو، خود کو خاموشی سے گولڈ کا لاکٹ مل گیا ہے اس لیے نصیحتیں کر رہی ہو، ورنہ عماد سے پہلے گود میں بیٹھنے کا خیال تمہیں آتا۔ چاند نے اس کی کھچائی کی تھی۔ سب کے ہنسنے پر وہ خجل سا اسے گھور کر رہ گئی۔ چلو اب بس کرو، مووی والا بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، اس نے کمرے میں دلہن کی مووی بنانی ہے۔ چچی جان نے قطعی انداز میں صرف کہا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی نگین کو سہارا دے کر کھڑا بھی کر دیا۔ یہ سخت ناانصافی ہے، احمد نے احتجاج کیا تھا۔ ان کی بات سنیں بھابی، یہ تو بس مسخریاں کرنے میں خوش رہتے ہیں۔ مریم پھوپھو بھی چچی جان کی مدد کو بڑھی تھی۔ نگین کو لے جا کر خوبصورتی سے سجے کمرے میں وسیع و عریض بیڈ پر بٹھا دیا گیا جہاں نئے سرے سے مووی سیکشن شروع ہوا تھا۔ انس نے دزدیدہ نظروں سے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئیاں 1:30 بجا رہی تھی اور وہ سب تھے کہ جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، حالانکہ چچی جان ابھی سختی سے ان سب کو سو جانے کا کہہ گئی تھی۔ در پردہ یہ انس کے لیے ہدایت تھی کہ اب اسے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، مگر اب یہ بات ان سب سرپروں کو کون سمجھاتا؟ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، زندگی بھر کی غلامی۔ احمد نے اپنا سنہرا نظریہ پیش کیا۔ ہاں بالکل، بھلا آزادی گنوانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ عماد تو یوں بھی اس نظریے کا حامی تھا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، گزرا زمانہ تو خواب و خیال ہو گیا ہے، آنکھیں بند رکھوں تو ہائے دل کی آواز آتی رہتی ہے، مگر جون ہی آنکھ کھلتی ہے بیگم ہاتھ میں بل لیے کھڑی ہوتی ہے۔ نعمان کو کافی تلخ تجربے تھے، سو آہ بھر کر رہ گیا۔ معید نے ان سب کی بکواس سنتے ہوئے مستب بیٹھے انس پر نظر ڈالی تو ہنسی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ وہ تو جیسے اڑ کر اپنے کمرے میں جانے کو تیار بیٹھا تھا، مگر وہ سب بھی پلاننگ کیے ہوئے تھے۔ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ معید نے اس کی جان چھڑانی چاہی۔
کوئی پہلی بار بیٹھا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم ہر فنکشن مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ انس سے پہلے ابرار بول اٹھا تھا، اور وہ بچہ نہیں تھا جو ان کی چالاکی نہ سمجھ پاتا۔ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہاں بھابھی اکیلی ہوں گی، جانے دو اسے، معید کو مجبوراً کہنا پڑا۔ اف، اکیلی لڑکی کے کمرے میں جائے گا یہ؟ اس قدر تحیر سے آنکھیں پھاڑ دی گئیں کہ معید کے ساتھ ساتھ انس بھی خجل ہو گیا۔ شرم کرو انس، ایک لڑکی کی خاطر یاروں سے دغا کر رہے ہو۔ نعمان نے اپنا وقت بھولتے ہوئے اسے شرم دلائی تھی۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا تو چاند نے اس کا شانہ تپ تپایا۔ بالکل، آج رات جگا ہوگا، ساری راتیں باتیں ہوں گی۔ ساری رات؟ انس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ چلو وہی چاند، کوئی زبردست سا سانگ ہو جائے، ابرار نے فرمائش کی تھی۔ چاند نے فوراً گٹار سنبھال لیا۔ آواز تو اچھی تھی ہی۔ جب اس نے جعفر شیرازی کی خوبصورت غزل شروع کی تو باقی سب کا پتہ نہیں، مگر انس کے چشم تصور میں دلکش و دل نواز سراپا اتر آیا۔ وہ ہے ایک حسن و جمال میں، اسے دیکھنا۔ وہ ہے آپ اپنی مثال میں، اسے دیکھنا۔ کبھی سوچنا وہ طلسم ہے کوئی پیار کا، کبھی لا کے اپنے خیال میں، اسے دیکھنا۔ تمہیں اس جہاں میں محبتوں کی تلاش ہے تو محبتوں کے کمال میں اسے دیکھنا۔ اسے دیکھنے سے ملے گی روح کو تازگی، کبھی زیست کے خد و خال میں، اسے دیکھنا۔ اسے دوستوں کی طلب ہے کتنی یہ جانچنا، کبھی اس کے شوق وصال میں، اسے دیکھنا۔ بقیہ ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم۔ محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 6۔